अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है अस्माए मुश्तक़ा का, और पिछली वाली क्लास में हमने अस्माए मुश्तक़ा की पांचवी किस्म यानी इस्म तफ़ज़ील के बारे में पढ़ा। और आपको मालूम होगा हमने इससे पहले 5 अक़साम अस्माए मुश्तक़ा की मुकम्मल कर ली हैं, यानी इस्मुल फ़ाइल, इस्मुल मफ़ऊल, इस्मुल ज़र्फ़, इस्मुल आला, और पिछली क्लास में इस्म तफ़ज़ील के बारे में पढ़ लिया। अगर आपने अभी तक पिछली वाली क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए, और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम इसमें मुश्तक़ की छठी किस्म पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इस्मुल मुबालगा। तो इसको सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। आज हम इंशाअल्लाह इसमें मुबालगा के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि मुबालगा किसे कहा जाता है। तो आसान अल्फाज में याद रखें, मुबालगा कहा जाता है बढ़ा चढ़ाकर बयान करने को। किसे कहा जाता है? बढ़ा चढ़ाकर बयान करने को। टू द पॉइंट आप लिख लीजिए, मैं यहां पर लिख लेता हूं मुबालगा। मुबालगा कहा जाता है बढ़ा चढ़ाकर बयान करने को, बढ़ा चढ़ाकर बयान करने को। ठीक, अब ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा समझने में, लेकिन इंशाअल्लाह मैं आसान तरीके से समझा देता हूं। मुबालगा का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बयान करना। क्या? बढ़ा चढ़ाकर बयान करना। अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है तो आसान अल्फाज में आप यूं भी लिख सकते हैं, मुबालगा का मतलब होता है ज्यादा से भी ज्यादा, ज्यादा से भी ज्यादा। कितना ज्यादा? ज्यादा से भी ज्यादा। कितना ज्यादा? इतना ज्यादा कि सुनने वाला कहे अरे भाई कुछ कम बोलो ना, इतना क्यों बोल रहे हो। यानी अगर कोई बंदा इतना मुबालगा कर रहा है, इतना बढ़ चढ़ कर वो बात बयान कर रहा है, आप कह रहे हैं भाई बस हो जा, अब नहीं मुझे सुनना, कम बोल। यानी वो इतना उस बात के अंदर मुबालगा कर रहा है, इतना बढ़ा चढ़ाकर वो बात बोल रहा है, आप कह रहे भाई बस रुक जा, अब और मत बोल। तो ये होता है बढ़ा चढ़ाकर कोई बात बयान करना, यानी बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज बयान करना, ज्यादा से भी ज्यादा। बात यहां तक क्लियर होगी। और याद रखेंगे इस्मुल मुबालगा में भी ज्यादातर काम करने वाले का ही मफहूम होता है। इसको भी इंशाल्लाह नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस्मुल मुबालगा में आमतौर पर क्या होता है? काम करने वाले का, काम करने वाले का मफहूम होता है। ठीक है जी, ये दूसरा पॉइंट है, इसको इंशाल्लाह नोट कर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको काम आएगा। ठीक है जी। तो मुबालगा बढ़ा चढ़ाकर बयान करने को कहा जाता है, यानी ज्यादा से भी ज्यादा, इतना ज्यादा कि आप सुनने वाला कहे कि भाई बस हो जा, बहुत हो गया, कम बोलो। और इस्मुल मुबालगा में आम तौर पर क्या होता है? काम करने वाले का ही मफहूम होता है। लेकिन फर्क है, फर्क यह है कि ये मफहूम मुबालगा जो है ना, यानी काम की कसरत और जाती के माना के साथ होता है। अब इसको कैसे समझेंगे? मिसाल के जरिए। जैसे हमारे पास एक मिसाल है, हम लिखते हैं दरबा, और दरबा आपका फेल माजी है और इसका तर्जुमा करना कोई मुश्किल नहीं है। दरबा का माना होता है मारना। बात क्लियर? अगर मैं कहूं कि भाई इसी ज़राबा से आपको बनाना है इस्मुल फ़ाइल, इस्मुल फ़ाइल बनाना है, तो आप इसी ज़राबा से क्या बनाएंगे? आपने इस्मुल फ़ाइल पढ़ा है तो आप लिखेंगे वारिबुन। क्या लिखेंगे? वारिबुन। और इसका तर्जुमा करने को कहूं तो आप क्या लिखेंगे? मारने वाला। यूं ही लिखेंगे। इसमें भी काम करने वाले का मफहूम है और इसके अंदर भी काम करने वाले का मफहूम है। लेकिन जो मैंने पॉइंट आपको बताया, वो पॉइंट मैंने क्या बताया? यानी काम की कसरत और जाती के माना के साथ होता है। इसमें काम की कसरत होती है, किसमें? इस्मुल मुबालगा में, और जाती होती है। एक तो जाती भी होती है और काम की कसरत भी होती है, यानी रेपिटेशन होती है। ये बात आपने समझनी है। और ज़ारिबुन यहां पर भी काम करने वाले का ही मफहूम देता है, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे टू द पॉइंट मारने वाले का मफहूम मिल रहा है। लेकिन जब इस मुबालगा के अंदर काम करने का वाले का मफहूम मिलेगा तो उसके अंदर कसरत होगी, उसके अंदर रेपिटेशन होगी। बात क्लियर? तो चलिए मिसाल के जरिए समझा देता हूं। दरबा का माना मारना और ज़ारिबुन का माना मारने वाला, जबकि इससे इस्मुल मुबालगा क्या बनेगा? वो वजन आपने अभी नहीं पढ़ा है, वो मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं मिसाल आपको समझा रहा हूं। तो वह आपका बनेगा फ़आलुन के वजन पर दर्राबुन। क्या बनेगा? ऐसे, दर्राबुन। और अब ये दर्राबुन जो है ना, इसका तर्जुमा क्या होगा?
اس کے اندر بھی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ مارنے والے کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے لکھا کام کرنے والے کا مفہوم دیتا ہے، تو جب اس کے اندر بھی یہی مفہوم ہوگا، لیکن آپ کو ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر کثرت ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ مبالغہ کا معنی ہی ہوتا ہے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، تو اس کو ہم نے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا ہے۔ تو اب ضربہ کا معنی مارنا، ضاربن کا معنی مارنے والا، اور اسم المبالغہ ضرابن کے معنی ہوں گے کثرت سے اور بہت زیادہ مارنے والا۔ کیا ہوگا؟ کثرت سے اور بہت زیادہ مارنے والا، بہت زیادہ مارنے والا۔ تو ہم نے یہ جو بہت زیادہ کا لفظ استعمال اس کے اندر کیا نا، اس کے اندر ایک کثرت ہے، اس کے اندر ایک کیا ہے؟ زیادتی ہے۔ تو یہ آپ کا ایک وزن یہاں پر آ گیا فعالن کے پیٹرن پہ، ضرابن، یہ آپ کا ہے اسم المبالغہ، اور اسم المبالغہ کسے کہا جاتا ہے؟ بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کو۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو یہ تو میں نے آپ کو پہلے اسم المبالغہ کی ہیڈنگ سمجھا لی کہ اسم المبالغہ ہوتا کیا ہے۔ اب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اگر آپ نے اس کو نوٹ کر لیا ہے یا آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، تو میں یہاں پر آپ کو تعریف اس کی لکھوا دیتا ہوں۔ یہ بات یہاں تک کلیئر ہے پوری؟ چلے ویڈیو کو آپ ریوائنڈ کیجئے گا اور انشاءاللہ اس کو نوٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ تو اسم المبالغہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس کی تعریف لکھتے ہیں، یعنی اس کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں کہ اسم المبالغہ کہتے کسے ہیں۔ تو ٹوڑا پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے، اسم المبالغہ وہ اسم ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ کے معنی پائے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اسم المبالغہ وہ اسم ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ کے معنی پایا جائے، ٹھیک ہے نا؟ پائے جائے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اسم المبالغہ وہ اسم ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ کی کیا پائے جائیں؟ معنی پائے جائیں، اور اس کو مصدری معنی کی ذاتی کہا جاتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور اس کو مصدری معنی کی زیادتی کہا جاتا ہے۔ بات کو سمجھنا، اور اس کلاس کو سمجھنے کے لیے آپ نے اس سے پہلی والی کلاس کو دیکھنا پڑے گا، اسم تفضیل کو، تب جا کے بات پوری سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ اس کلاس پہ نئے ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں پہلے پچھلی والی کلاس کو لازماً دیکھ لیجئے۔ اگر آپ سیدھا اس کلاس پر آئے ہیں تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں، اب جنہوں نے پڑھا ہے کہیں سے تو وہ اس ٹاپک کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہے، لیکن جو بگنرز ہیں جنہوں نے پچھلی کلاسز کو نہیں دیکھا ہے تو یہ کلاس ان کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ بہت خوب، تو تعریف کیا ہم نے لکھی کہ وہ اسم ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ کے معنی پائے جائیں، اور اس کو مصدری معنی کی ذاتی کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہاں پر سمجھیں گے کہ بھائی یہ جو ہم نے ایک پوائنٹ یہاں پر لکھا نا کہ اس کو مصدری معنی کی زیادتی کہا جاتا ہے، یہ ٹکڑا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کے ذہن میں کلک ہوا ہوگا کہ بھائی یہ مصدری معنی کیا ہے۔ پہلے ہم سمجھیں گے کہ مصدر کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مصدر کیا ہے، اور مصدر کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، مصدر ہوتا ہے کسی بھی کام کا اصل نام یا کسی بھی کام کی جڑ، یا آپ سمپل یاد رکھیں کسی بھی کام کا اصل نام، ٹھیک؟ کسی بھی کام کا اصل نام یا جڑ، ٹھیک ہے نا؟ جس کو ہم کہتے ہیں روٹ میننگ۔ کیا کہتے ہیں؟ روٹ میننگ، ٹھیک ہے جی؟ تو مصدر کہا جاتا ہے کسی بھی کام کے اصل نام کو یا جڑ کو، جس کو ہم روٹ میننگ کہتے ہیں انگلش میں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے لفظ علم۔ علم کا معنی ہوتا ہے جاننا۔ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ جاننا، ٹھیک؟ اور یہ جو ہے یہ مصدر ہے، یعنی جاننے کا کام ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے اس میں نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، یعنی اس میں نہ ماضی ہے، نہ مضارع ہے، نہ مستقبل ہے، نہ اس کے اندر یہ اسم الفاعل ہے، نہ مفعول ہے، نہ اسم الآلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو علم جو ہے یہ ایک مصدر ہے، یعنی جاننے کا کام ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے ضربن۔ ضربن کا معنی ہوتا ہے مارنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ مارنے کا کام ہے، اس کے اندر بھی کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اسی طریقے سے ہے رزقن، اور رزقن جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ یعنی رزق دینا، رزق دینا۔ تو یہ رزق دینا جو ہے یہ ایک کام ہے، اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے، تو یہ سارے کے سارے آپ کے مصدر ہیں۔ تو مصدر کا مطلب ہوتا ہے کام کا نام، یعنی خود کام کا ہونا، کرنے کا عمل، نہ کرنے والا نہ کیا گیا بلکہ صرف کام۔ مصدر کو یوں سمجھ لیجئے کہ مصدر صرف کام ہوتا ہے، کام کا نام ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ تو سب سے پہلے آپ نے مصدر کو سمجھ لیا کہ مصدر ہوتا کیا ہے،
بہت خوب, مصدر کو انشاءاللہ آگے ہم نے پڑھنا ہے تو اس کو میں یہاں پر مٹا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, اب ہم آتے ہیں اصل پوائنٹ کی طرف. اصل پوائنٹ ہمارا ہے کہ مصدری معنی کی زیادتی. مصدری معنی کی زیادتی کا کیا مطلب ہے, اس بات کا مطلب کیا ہے, یہ ہم نے سمجھنا ہے نا. یعنی کام کی اصل شدت زیادہ ہو جانا, یہ اس کا مطلب ہے. مصدری معنی کی زیادتی کا معنی ہے, اس کا مطلب ہے کام کی اصل شدت زیادہ ہو جانا. کام کی اصل شدت زیادہ ہو جانا. جب ہم اسم المبالغہ بناتے ہیں تو اس میں اس کام کا بہت زیادہ ہو جانا آتا ہے. مثال کے طور پر میں نے ابھی آپ کو ایک مصدر دیا, میں نے آپ کو کہا کہ بھئی یہ ہے علم, اور علم کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی, علم کا معنی ہے جاننا. ٹھیک, جاننا یہ آپ کا ایک جو ہے روٹ میننگ ہے, یعنی یہ مصدر ہے. ٹھیک, اگر میں کہوں گا بھائی اسی علم سے, اسی مصدر سے آپ اسم الفاعل بناؤ, تو اسم الفاعل آپ کا بنے گا علم سے عالم. اور عالم کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی, اسم الفاعل ہے جاننے والا, جاننے والا. ٹھیک ہے, یہ اسم الفاعل ہو گیا. اب میں کہوں گا کہ بھائی اسی علم سے آپ اسم المبالغہ بناؤ, اور اسم المبالغہ آپ کو معلوم ہے کسے کہا جاتا ہے, بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کو. تو آپ کا عالم سے پھر آگے کیا بنے گا, علیم. کیا بنے گا, علیم. اور علیم جب یہ اسم المبالغہ ہے اور اس کے اندر بھی کون سا مفہوم آپ کو ملتا ہے, عموماً کرنے والے کا مفہوم ملتا ہے. تو علیم کا معنی کیا ہوتا ہے, بہت زیادہ جاننے والا, بہت زیادہ جاننے والا. اب ہم نے جب یہاں پر لکھا بہت زیادہ, بہت زیادہ, کیونکہ یہ اس کے اندر لکھنا پڑتا ہے, بہت زیادہ آپ کو اسم المبالغہ کے اندر لکھنا پڑتا ہے, بہت زیادہ جاننے والا. ٹھیک ہے, لیکن اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ہم نے جو اسم المبالغہ پڑھا تھا, یا سوری اسم التفضیل پڑھا تھا, جو پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا, یعنی تفضیل البعض جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے اندر بھی ہم بہت زیادہ کا ترجمہ کرتے تھے نا. لیکن فرق وہاں پر کیا تھا وہ ہمیں انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاؤں گا. پہلے آپ یہاں پر سمجھ لیجئے کہ یہاں پر یہ جو علیمن ہے, یہاں پر علیمن میں علم یعنی جاننے کا کام کی شدت یا زیادتی آ گئی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مصدری معنی کی زیادتی, یعنی کام کا زیادہ ہو جانا. یہاں پر کیا تھا, علم جاننا, عالم جاننے والا, علیم بہت زیادہ جاننے والا. اسی طریقے سے اگر ہم یہاں پر لکھیں گے رزقن, رزقن کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی, رزق دینا, رزق دینا. اسی رزقن سے میں آپ کو کہوں گے بھائی اسم الفاعل بناؤ, تو آپ کیا بنائیں گے, آپ کہیں گے رزاقن. اور رزاقن کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی, سوری رزاقن نہیں آئے گا, رازقن آئے گا. ہاں, فاعلن کے پیٹرن پہ آئے گا رازقن, سوری ایسے رازقن. اور رازقن کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی, رزق دینے والا. اور اسم المبالغہ جب آپ بنائیں گے تو وہ بنے گا رزاقن. کیا بنے گا, ایسے رزاقن. اور رزاقن کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ رزق دینے والا, کیونکہ اسم المبالغہ کے اندر بہت زیادہ کا کیا آتا ہے, معنی آتا ہے, تعریف ہے. وہ اسم ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ کے معنی پائے جائیں, اور اس کو مصدری معنی کی ذاتی کہا جاتا ہے. ایک تو اس کے اندر بہت زیادہ کا معنی پایا جاتا ہے, اور اس کے اندر کیا ہوتی ہے, ایک شدت ہوتی ہے, یعنی اس کے اندر ایک زیادتی ہوتی ہے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو یہاں پر یہ جو رزاقن میں نے لکھا, یہاں رزاقن میں رزق دینے کا عمل بہت زیادہ ہو گیا, یہ مصدری معنی کی ذاتی ہوتی ہے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا یہ مصدری معنی کیا چیز ہے. کچھ لوگ کنفیوز ہو گئے ہوں گے, تو یہ یہاں پر تعریف کے اندر سمجھانا ضروری تھا. تو ٹو دا پوائنٹ آپ سمجھ لیجئے, بس سمپل یاد رکھیں, اسم المبالغہ ہوتا ہے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا, زیادہ سے بھی زیادہ, اور اس کے اندر عموماً کام کرنے والے کا مفہوم ملتا ہے اور بہت زیادہ کا معنی پایا جاتا ہے. ٹو دا پوائنٹ یہاں تک بات ختم ہوگی. اب ایک اور بات, یہ جو بہت زیادہ کا ترجمہ آپ کو ملتا ہے نا, یہ آپ کو اسم التفضیل کے اندر بھی ملتا ہے. یعنی اسم تفضیل میں بھی معنی کی زیادتی پائی جاتی تھی, لیکن اس میں کسی دوسرے سے کیا ہو رہا تھا, مقابلہ ہو رہا تھا, یعنی اس میں کمپیرزن ہو رہا تھا. یہ بات آپ نے سمجھنی ہے. اسم المبالغہ میں جو ہے وہاں پر کمپیرزن نہیں ہوتا, اسم المبالغہ میں کسی دوسرے سے مقابلہ نہیں پایا جاتا, بلکہ اسم التفضیل کے اندر مقابلہ پایا جاتا ہے, لیکن ترجمہ سیم رہتا ہے. اگر آپ کوئی صیغہ اسم التفضیل کے اندر لے آتے ہیں تو اس کے اندر کمپیرزن کرنا لازم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں اسم التفضیل اور اسم المبالغہ کے اندر فرق کیا ہے. میں نے یہاں پر لکھا علیمن, علیمن, ٹھیک, اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ جاننے والا. بات کلیئر, ٹھیک. اگر میں اب اسم تفضیل بناؤں تو اسم تفضیل آپ کا بنتا ہے افعالو کے پیٹرن پہ, تو وہ بنے گا اعلم. اور اعلم کا معنی کیا ہوتا ہے, بہت زیادہ جاننے والا.
दोनों का माना सेम है। अलीमुन बहुत ज्यादा जानने वाला, या अअलमु बहुत, अगर ज्यादा ना भी लिखें तो बहुत जानने वाला या ज्यादा जानने वाला भी लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर दोनों के अंदर ज्यादती है माना के अंदर, लेकिन फर्क क्या होता है? फर्क यूं होता है कि ये जो आपका इसमें मुबालगा है और ये आपका इसमें तफजील है, इसमें फर्क ये होता है कि इसमें कंपैरिजन होता है। क्या होता है भाई? इसमें कंपैरिजन होता है और इसमें कंपैरिजन नहीं होता। यानी जब आप यहां पर कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन में कोई दूसरा होना चाहिए, और इसमें तफजील में आपको दूसरे से कंपैरिजन करना होता है। इसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहां पर लिखेंगे अलीमुन है तो हम कहेंगे अल्लाहु अलीमुन, यानी अल्लाह बहुत खूब जानने वाला है। अब यहां पर कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। हमने जब कहा अल्लाहु अलीमुन, अल्लाह खूब जानने वाला है, अल्लाह बहुत ज्यादा जानने वाला है, तो हमने यहां पर इसके अंदर मुबालगे का सेगा लाया, तो हमें मालूम हो गया कि अल्लाह बहुत ज्यादा जानने वाला है। और कुरान में भी अलीमुन, खबीरुन, बसीरुन, रहीमुन, है ना, हलीमुन, ये सारी चीजें इस्तेमाल हुई हैं। ठीक, तो यहां पर अब आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लिखेंगे यहां पर अल्लाहु अअलमु, अब इसका तर्जुमा भी क्या होगा? अल्लाह बहुत ज्यादा जानने वाला है, लेकिन कंपैरिजन करना है अल्लाह किस से बहुत ज्यादा जानने वाला है, तो आप लिखेंगे मिन कुल्ली शैइन, मिन कुल्ली शैइन, अल्लाह हर चीज से ज्यादा जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हर एक चीज से ज्यादा जानता है। ठीक, और आपने मिसालें देखी होंगी, जैसे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़े हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं, किससे? मिन कुल्ली शैइन, हर एक चीज से। अल्लाहु अस्दक़ु, अल्लाह तबारक व तआला सच्चे हैं, मिन कुल्ली शैइन, हर एक चीज से। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर कंपैरिजन में आपको कुछ लाना पड़ता है, लेकिन इसमें मुबालगा में के अंदर आपको कंपैरिजन में कोई चीज लाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह फर्क है इसमें तफजील और इसमें मुबालगा के अंदर। ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि आप ये ना सोचे कि भाई इसमें मुबालगा के अंदर भी बहुत ज्यादा का मफहूम मिलता है और इसमें तफजील के अंदर भी बहुत ज्यादा का मफहूम मिलता है, तो दोनों के अंदर जब सेम माना मिलता है तो हम कैसे समझें? तो समझना ऐसे है, फर्क ये है कि इसमें मुबालगा में कंपैरिजन नहीं होता, दूसरे बंदे को दूसरे चीज को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अलबत्ता यहां पर तफजील के अंदर, इसमें तफजील के अंदर दूसरे को लाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल मैं यहां पर लिखूं, मैं कहूंगा अहमदु अहमदु अस्दक़ु, अहमदु यानी अहमद नाम के तौर पर मैंने लाया अहमदु अस्दक़ु, किससे? मिन खालिदिन, यानी अहमद बहुत ज्यादा सच्चा है खालिद से। ठीक, लेकिन अगर मैं यहां पर लिखूंगा अहमदु अलीमुन, अहमद बहुत ज्यादा जानने वाला है, अहमद बहुत ज्यादा जानने वाला है, यानी अब यहां पर अलीमुन जब मैंने लिखा तो हमने यहां पर अहमद के जानने में क्या कर दिया? मुबालगा किया। यानी यहां पर हमने बढ़ा चढ़ाकर यह बात बयान की कि अहमद बहुत ज्यादा खूब जानता है, अहमद बहुत ज्यादा जानता है। लेकिन जब हमने यहां लिखा अहमदु अस्दक़ु, अहमद बहुत ज्यादा सच्चा है, किससे? मिन खालिदिन, खालिद से। तो यहां पर कंपैरिजन हुआ, यहां पर कंपैरिजन नहीं हुआ। माना अगरचे सेम है लेकिन फर्क कंपैरिजन का है। बात क्लियर होगी? तो ये चीज इंशाल्लाह आपने याद रखनी है। दूसरी बात समझ लीजिए, मुबालगा के अंदर क्या होता है? मुबालगा के अंदर पहली बात आपने क्या समझी? पहली बात कि काम करने वाले का मफहूम होता है। क्लियर? ये पहली बात आपको नोट करनी है। और इसके अंदर एक और चीज होती है, उसको इंशाल्लाह नोट कर लीजिएगा, वो होता है किसी काम का बार बार होना। ठीक, किसी काम का बार बार होना, किसी काम का बार बार होना, ये सब मुबालगा के अहाते में आता है। बात समझ आ रही है ना? ये सारे इसके अहाते में आते हैं। तो एक तो काम करने वाले का मफहूम भी देता है और किसी काम का बार बार होना, जिसको हम कहते हैं रेपिटेशन, यानी जो रेपिटेशन होती है वो भी इसमें मुबालगा के अंदर पाई जाती है। ठीक, जैसे उर्दू के अंदर हम कहते हैं सच्चा, है ना, हम कहते हैं सच्चा, और क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा सच्चा, तो ये मुबालगा है। एक हो गया सच्चा, एक हो गया बहुत ज्यादा सच्चा, तो ये मुबालगा है। या हम कहते हैं पागल, पागल, और क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा पागल,
بہت زیادہ پاگل، تو یہ مبالغہ ہے نا. لیکن اب اگر میں کہوں گا پاگلوں کا سردار، تو کیا یہ مبالغہ ہے؟ یہ مبالغہ ہے. تو اردو میں ہم اس طریقے سے بڑھا چڑھا کر بات بیان کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں چور، بہت زیادہ چور، چوروں کا سردار. باتونی لڑکا، بہت زیادہ باتونی لڑکا، ارے باتونی لڑکوں کا سردار. تو اس طریقے سے ہم اردو میں کہتے ہیں جب کوئی چیز ہم بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ڈاکو، بہت زیادہ ڈاکو، ڈاکوں کا سردار، ڈاکوں کی اماں. تو اس طریقے سے بھی ہم اردو زبان کے اندر جب ہم مبالغہ کرتے ہیں الفاظ کے اندر، جملے کے اندر، تو اس طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں اردو کے اندر. سچا، بہت زیادہ سچا، سچوں کا سردار، سچوں کی اماں، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والی. تو اس کے اندر آپ کا مبالغہ ہے. تو اس طریقے سے آپ نے یہ ساری چیزیں سمجھ لینی ہے. اب ہم جانیں گے کہ عربی زبان میں اسم المبالغہ کا اسلوب کیا ہے. اردو کے اندر تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن عربی کے اندر کیا ہے. اب آپ یہ بھی یاد رکھیں گے جس طریقے سے آپ نے اسم الفاعل پڑھا، اسم مفعول پڑھا، اسم الظرف پڑھا، اسم الاعلی پڑھا، اسم تفضیل پڑھا، تو ان کے اندر بنانے کا ایک قاعدہ تھا، ایک رول تھا. لیکن اسم المبالغہ کے بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اب قاعدہ ڈھونڈنے بیٹھیں گے تو آپ کو قاعدہ نہیں ملے گا، لیکن اس کے کچھ وزن آتے ہیں، کچھ اوزان ہیں جن پر اسم مبالغہ آتا ہے اور جو زیادہ استعمال میں آتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو وہ اوزان آپ کو یاد کرنے ہیں. اسم المبالغہ بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اوزان کو یاد کرنا ہے. اور یاد رکھیں گے یہ جو اوزان ہے یہ سیٹ ہے. ہاں یہ طے شدہ ہے. یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی وزن لے آئیں گے بس اس پہ آپ اسم مبالغہ بنائیں گے. تو زیادہ تر جو استعمال ہوئے ہیں قرآن کے اندر یا عربی عبارت کے اندر وہ ہمیں انشاءاللہ آپ کو سب لکھوا دیتا ہوں. تو جو کم استعمال ہوئے ہیں وہ بھی لکھوا دیتا ہوں. تمام میں آپ کو اوزان لکھوانے والا ہوں. اور جو استعمال قرآن کے اندر ہوئے ہیں ان کی مثالیں میں قرآن سے بھی دوں گا، اور جو جملے ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ ذہن میں آئیں گے تو میں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا. تو ٹو دا پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، بس آپ نے اوزان کو یاد کرنا ہے. جس طریقے سے آپ جمع مکسر کے اوزان یاد کرتے ہیں نا جمع مکسر کے لیے، اسی طریقے سے اسم المبالغہ کے لیے بھی آپ نے اوزان کو یاد کرنا ہے. اور ان اوزان کو جب آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ باتیں کلیئر ہوں گی. اور دوسری بات، ان اوزان کی کوئی جمع بھی فکس نہیں ہوتی. آپ سوچیں کہ بھئی ان کی جمع ہم خود سے بنائیں گے، نہیں، ان کی جمع خود سے نہیں بنے گی. جس طریقے سے باقی جو اسماء مشتقہ ہیں ان اقسام کے اندر جو آپ جمع خود سے بناتے تھے، تو جیسے فاعل کی فاعلون آپ جمع بناتے تھے، تو یہاں پر آپ ان اوزان کی جمع خود سے نہیں بنا سکتے. وہ جمع آپ کو ڈکشنری میں ڈھونڈنی پڑے گی. یعنی جتنا آپ مطالعہ کریں گے، جتنا آپ اسٹڈی کریں گے، اتنا وہ آپ کو معلوم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے تو اسم المبالغہ کی جو اوزان ہے وہ میں آپ کو لکھوانے والا ہوں. سب سے پہلا جو وزن ہے وہ ہے فعال. کیا ہے؟ لکھنا شروع کریں. فعال. عین پر یہاں پر شد ہے. ایک ہے فعال اور دوسرا ہے فعالتن. کیا ہے؟ فعالتن. فعالتن. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے تیسرا ہمارا وزن آتا ہے فعول. اس کو نوٹ کر لیجئے گا. فعول. ٹھیک. اسی طریقے سے چوتھا ہمارا آئے گا یہی والا لیکن شد کے بغیر، وہ آئے گا فعول. کیا آئے گا؟ ایسے فعول. لیکن یہاں پر دھیان رکھیں، یہاں پر پہلے والے پر پیش ہے، اب یہاں پر چوتھے والے پر فا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. پیش اور زبر میں خیال رکھے گا. یہ ہے اصل میں فعول اور یہ ہے فعول. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک ہمارا آتا ہے فعیل. کیا آتا ہے؟ پانچواں فعیل. اس پہ شد ہے عین پر. فعیل. اسی طریقے سے ایک اور وزن آتا ہے فعلتن. فعلتن. یہ ہمارا ہو گیا فعلتن. ٹھیک ہے. اور بھی ہے، اس کو آپ سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے. کلیئر ہو گیا یہ؟ تو یہ ہمارا آتا ہے فعلتن. اسی طریقے سے ایک اور وزن استعمال ہوتا ہے جو زیادہ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر، وہ ہے فعلان. کیا ہے؟ ساتواں فعلان، ایک پیش کے ساتھ. اور سیم یہی وزن ہمارا آٹھواں آئے گا فعلان. لیکن یہاں پر دو پیش ہے، یہاں پر پیش ہے، باقی سیم ہے. فعلان اور فعلان. تو یہ 8 اوزان ایسے ہیں ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. زیادہ مطلب کہ قرآن میں تو 3 اوزان آپ کو زیادہ تر استعمال ہوئے نظر آئیں گے، لیکن
یہ جو 8 اوزان میں نے آپ کو لکھوائے یہ عربی کے اندر زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور جو کم استعمال ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو لکھوانے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب سے پہلے کون سے والے ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں؟ اب کم والے وہ میں الگ اس پین سے لکھ دیتا ہوں۔ ہمارا جو 9واں ہے لیکن کم استعمال ہونے والا وہ ہے فعالن۔ کیا ہے؟ فعالن۔ ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہاں پر پہلا تھا فعالن، اس کا استعمال ہوتا ہے قرآن کے اندر، اور یہ ہے فعالن، فا کے اوپر پیش ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے، زبر زیر پیش کا زیادہ خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے ہمارا جو 10واں آتا ہے وہ آتا ہے فعولن۔ اب فعولن یہاں پر ہم نے کہیں لکھا لیکن شد کے بغیر لکھا، شد کے ساتھ بھی ایک آتا ہے، وہ آتا ہے فعولن، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ہمارا جو 11واں آتا ہے وہ آتا ہے فعالن۔ فعالن، یہاں پر دیکھیے فعالن تھا، یہاں پر عین پر شد تھی، اب یہاں پر شد نہیں ہے، تو یہ تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، بھائی سیم سب آ رہے ہیں لیکن ان کو یاد کرنا ہے۔ اب اگر یاد نہیں ہوتے لیکن ان کو ذہن میں رکھنا ہے تاکہ جو الفاظ جو اسما آپ کے سامنے آ جائیں کتابوں کے اندر تو آپ خود بخود پہچان جائیں کہ بھائی ہم نے یہ اوزان کہیں پڑھے ہیں اور یہ آپ کا اس میں مبالغہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ چلے، تو 11واں ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہمارا ایک آتا ہے فاعولن، 11واں نہیں 12واں، فاعولن، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ہمارا ایک آتا ہے فاعلن، فاعلن۔ اسی طریقے سے 14 ہمارا آتا ہے جیسے مفعلن، ہاں مفعلن، مفعلن۔ اسی طریقے سے ہمارا ایک اور آتا ہے 15 وہ ہے جیسے مفعالن، ہاں مفعالن، ٹھیک ہے؟ ہو گئے جو 15 اور کیا ہے 15، ہاں فعلن، مفعلن، مفعالن، تو اتنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا ایک اور آتا ہے مفعیلن، ہاں مفعیلن کا وزن بھی آتا ہے 16 وہ ہے مفعیلن۔ تو یہ 16 وزن میں نے آپ کو یہاں پر لکھوائے ہیں، ان کو آپ نے سب سے پہلے اپنی کاپی پر نوٹ کرنا ہے۔ یہ نوٹ کر لیا تو انشاءاللہ کتنی آسانی ہونے والی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ان کو آپ انشاءاللہ لکھ لیجئے۔ یہ جو گرین پین سے میں نے لکھے ہیں نا، یہ 8 اوزان، ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے عربی کے اندر، اور یہ جو میں نے یلو پین سے لکھے ہیں ان کا استعمال بھی ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا، یعنی ان پر جو آنے والے اسما ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ کثرت سے نہیں ہوتی۔ تو ان کو سب سے پہلے آپ نوٹ کر لیجئے، یہ آپ کے اسم المبالغہ کے اوزان ہیں جو سارے کے سارے میں نے آپ کو لکھوائے ہیں۔ تو میں سائیڈ میں رہ رہا ہوں تو آپ اس کا جلدی سے اسکرین شاٹ لے لیجئے یا آپ اپنی کاپی پر اسے نوٹ کر لیجئے۔ میں ایک بار پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ہے فعالن، عین پر شد ہے، فعالتن، عین پر شد ہے، فعولن، عین پر شد ہے، فعولن، کوئی شد نہیں۔ اسی طریقے سے فعیلن، عین پر شد ہے، فعلتن، کوئی شد نہیں، فعلان، ایک پیش کے ساتھ، فعلانن، دو پیش کے ساتھ، فعالن، عین پر شد ہے، فعولن، فا پر زبر ہے اور عین پر شد ہے، فعالن، کوئی شد نہیں، فاعولن، عین واو پیش او ہے، ٹھیک؟ اس طرح سے فاعلن، فاعلن، اس طرح سے مفعلن، مفعالن اور مفعیلن، ٹھیک ہے جی؟ تو میں نے پڑھ کر بھی آپ کو سنا دیے، تو اب آپ اس کو نوٹ کر لیجئے یا جلدی سے اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ لے لیا؟ سارے کے سارے لکھ لیے؟ بہت خوب، چلیے تو یہاں تک آپ نے اب یہ اوزان لکھ لیے، اب آپ کو انشاءاللہ بات سمجھنی آسان ہوگی۔ لیکن ایک آپ نے قاعدہ یعنی ایک نوٹ آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں مبالغہ کے صیغے مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتے ہیں، سیم آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھوں گا جیسے زیدن علیم، کیا مانا؟ زید بہت زیادہ جاننے والا ہے، ٹھیک؟ لیکن اگر مجھے لکھنا ہو فاطمہ بہت زیادہ جاننے والی ہے تو اب مجھے کیا لکھنا ہے؟ علیمتن، علیمتن نہیں لکھنا ہے، تو میں یہاں پر فاطمہ کے ساتھ بھی علیمن ہی لکھوں گا، کیونکہ علیمن جو ہے یہ آپ کا اسم المبالغہ کا وزن ہے اور یہ اسم المبالغہ کا صیغہ ہے، تو یہ ایز اٹ از ایسے ہی لکھا جائے گا، اس کے لیے آپ کو مؤنث بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس طریقے سے عربی کے اندر استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے جی؟
یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. اور یاد رکھیں اس میں مبالغہ کے سب اوزان کی جمع الگ الگ ہیں جو آپ کو ڈکشنری میں تلاش کرنی ہوگی, یعنی ان کی جمع جو ہے وہ فکس نہیں ہے. تو یہ آپ کو انشاءاللہ سمجھنی ہے, آپ جب مطالعہ کریں گے تو بات انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. اچھا, سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے پہلا والا وزن, یہ فعالن. فعالن جو ہے اس پر آپ کوئی بھی مادہ اگر ڈالیں, یعنی اس پر آپ کوئی بھی اسم ڈالیں تو فعالن کا وزن جو ہے نا اس پر آپ ڈال سکتے ہیں. جیسے اس پر بنے گا رزاقن. کیا بنے گا؟ ایسے رزاقن. اب رزاقن آ گیا کس وزن پہ؟ فعالن کے وزن پر. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو فعالن ہے یہ کس کا وزن ہے؟ اسم المبالغہ کا. اور اسم المبالغہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ کا مفہوم ہوتا ہے, کام کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے, اور یہ بڑھا چڑھا کر بات کو بیان کرتا ہے. تو جب ہم نے رزاقن لکھا تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ بہت زیادہ رزق دینے والا, دا گریٹ پرووائڈر. ٹھیک ہے نا, دا گریٹ پرووائڈر, بہت زیادہ رزق دینے والا. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اسی پر آئے گا جبارن. جبارن بھی آپ نے قرآن کے اندر دیکھا ہوگا, بہت زیادہ زبردست, دا کمپیلر, بہت زیادہ زبردست. اسی طریقے سے قہارن, کیا معنی؟ بہت زیادہ غلبہ رکھنے والا, دا آل سبڈیور. اسی طریقے سے بہت زیادہ جھوٹا, کذابن. تو یہ کس وزن پہ آ رہے ہیں سارے؟ یہ فعالن کے وزن پہ آ رہے ہیں, کذابن. اسی طریقے سے بہت زیادہ حمد کرنے والا تو کیا بنے گا؟ حمادن. بہت زیادہ حمد کرنے والا, تعریف کرنے والا, دا گریٹ پریزر. ٹھیک ہے نا, یہ پہلا وزن ہو گیا. اسی طریقے سے اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ فعالتن کا وزن لینا ہے. اسی فعالتن کے وزن کو جب آپ لیں گے تو اس پر آپ بنائیں گے جیسے فعالتن. ٹھیک ہے جی. اس وزن پہ جیسے ہمارا کیا بنے گا؟ علامتن. کیا بنے گا؟ علامتن. یہ علامتن کا لفظ آپ کہیں عربی میں دیکھیں گے نا تو آپ کو خود بخود پتا چلے گا بھائی ہم نے یہ وزن کہیں پڑھا ہے, کیونکہ یہ وزن آپ کو یاد کرنے. جب آپ کو یہ وزن یاد ہوں گے نا تو جب آپ قرآن میں یا کہیں پر بھی عربی عبارت کے اندر یہ علامتن کا لفظ دیکھیں گے نا تو آپ کے ذہن میں ایک کلک ہوگا, بھائی یہ علامتن جو ہے نا یہ فعالتن سے ملتا جلتا ہے. تو جب یہ ملتا جلتا ہے تو یہ علامتن آپ کا اسم مبالغہ ہے, اور جب یہ اسم مبالغہ ہے تو اس کے اندر ترجمہ کیا ہوگا؟ بہت زیادہ کا ترجمہ ہوگا. اور علامتن جو ہے اس کے اندر علم کا معنی آتا ہے تو ہم لکھیں گے علامتن, بہت زیادہ جاننے والا, دا گریٹ اسکالر. ٹھیک, تو یہ بنے گا بہت زیادہ جاننے والا, بہت زیادہ جاننے والا, علامتن. ٹھیک ہے نا. یا پھر کوئی کہے استاد جی تو اتنے علم والے ہیں کہ کتابیں بھی ان سے پوچھنے آتی ہے کہ ہمیں کیسے پڑھایا جائے, ہے نا. تو یہ علامتن ہے. تو اس کے اندر ایک جو ہے زیادہ سے بھی زیادہ کا مفہوم ملتا ہے, زیادتی ہے. تو یہ علامتن یعنی بہت زیادہ علم والا, یہ اسم مبالغہ ہے. اسی طریقے سے ایک آتا ہے غسالتن. غسالتن. غسالتن کا لفظ آپ نے کہیں پر دیکھا اور آپ کو پتہ چل گیا بھائی یہ فعالتن کے وزن پر ہے, تو اس کا معنی کیا ہو گیا؟ غسالتن کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ دھونے والی. کیا؟ بہت زیادہ دھونے والی. ایک ہوتا ہے میں تجھے دھو دوں گا, دھو دوں گا یعنی تجھے ماروں گا, یہ وہ والا دھونا نہیں ہے, یہ ہے ہاں یہ جس کو ہم کہتے ہیں واشر وومن, ایسے واشر وومن. ٹھیک ہے. غسالتن, بہت زیادہ دھونے والی. اسی طریقے سے سیارتن, یہ بھی اسی وزن پہ آتا ہے, اور سیارتن گاڑی کو کہا جاتا ہے نا, سیارتن. اب دیکھیے سیارتن کا معنی گاڑی ہے, لیکن جب یہ آپ کا اسم المبالغہ کے وزن پہ آ رہا ہے تو سیارتن کا معنی ہوگا بہت زیادہ چلنے والی. اور بہت زیادہ چلنے والی کیا ہوتی ہے بھائی؟ جب آپ نے گاڑی لائی ہے تو یہ کس لیے لائی ہے؟ گھر میں رکھنے کے لیے یا چلانے کے لیے؟ چلانے کے لیے رکھی ہے. تو سیارتن کا معنی ہو گیا بہت زیادہ چلنے والی. تو ہم اس کو ٹو دا پوائنٹ کہتے ہیں, سیارتن کا معنی ہوتا ہے گاڑی, کیونکہ گاڑی ایسی چیز ہے جو چلنے والی ہے. یہ بیٹھنے والی چیز, یہ رکنے والی چیز نہیں ہے, کیونکہ یہ چلتی رہتی ہے. رکتی بھی ہے, رات کو تو گھر آنا پڑتا ہے ڈرائیور کو, لیکن عموماً اس کا جو کام ہوتا ہے وہ چلنے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طریقے سے ایک اور چیز جوالتن. جوالتن, جوالتن کسے کہا جاتا ہے؟ موبائل فون کو کہا جاتا ہے. لیکن جوالتن کا معنی جب ہم لائیں گے نا اسم مبالغہ کے طور پر تو ہم کہیں گے بہت زیادہ گھومنے والی,
بہت زیادہ گھومنے والی. گھومنے والی سے کیا مراد ہوتا ہے کہ ہمارا جو فون ہوتا ہے نا یہ کہاں ہوتا ہے, ہمارے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے, ہم جہاں جاتے ہیں ہمارے ساتھ فون ہوتا ہے, تو اس لیے ہم ٹو دا پوائنٹ کو کہتے ہیں جوالتن, یہ فون ہو گیا. یہاں ہم اس کو کہیں گے ایکسپلورر, بہت زیادہ گھومنے والی بھی. اسی طریقے سے ایک اور مثال دیتا ہوں اسی فعالتن کے پیٹرن پہ, وہ ہے ثلاجتن. کیا ہے؟ ثلاجتن. ثلاجتن کا معنی ہوتا ہے ٹو دا پوائنٹ فریج. جو ہمارے گھر میں ریفریجریٹر ہوتا ہے نا, جس میں ہم ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی چیز رکھتے ہیں, سبزی رکھتے ہیں یا آئس کریم وغیرہ رکھتے ہیں, پانی رکھتے ہیں, تو ثلاجتن کا معنی ہوتا ہے ریفریجریٹر. کیا؟ ریفریجریٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس کو فعالتن کے وزن پہ دیکھتے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں, بہت زیادہ ٹھنڈک والی. اب ٹھنڈک والی ہمیں معلوم ہے کہ ٹھنڈک والی چیز کیا ہے. ٹھنڈک والی چیز اے سی بھی ہے, لیکن یہ خاص لفظ جو ہے عرب اس کو استعمال کرتے ہیں ریفریجریٹر کے لیے, کیونکہ یہ ٹھنڈک والی چیز ہے. تو ہم کہیں گے بہت زیادہ ٹھنڈک والی, اور بہت زیادہ ٹھنڈک والی چیز ہمارے گھروں میں کیا ہوتی ہے؟ فریج ہوتا ہے, ریفریجریٹر ہوتا ہے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو یہ پیٹرن آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ وزن آپ نے یاد رکھنا ہے. اسی طریقے سے غدارتن, بہت زیادہ دھوکہ دینے والا, ڈسیور. تو اس طریقے سے آ گیا. تو یہ بات آپ کو انشاءاللہ سمجھ لینی ہے. ٹھیک ہے, چلے. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور آتا ہے فعول. اس فعول کے وزن کو دیکھ لیجئے, یہ ہے فعول. اس فعول کے وزن پہ ہمارے پاس ایک لفظ آتا ہے, آپ نے پڑھا ہوگا, وہ ہے سبوح. آتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور آتا ہے اسی پر, قدوس. پڑھتے ہیں نا, سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. پڑھتے ہیں یہ دعا ہم پڑھتے ہیں. تو سبوح کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ پاکیزہ, ہر عیب سے, ہر نقص سے پاک. ٹھیک, بہت زیادہ پاکیزہ. ٹھیک. اسی طریقے سے قدوس, قدوس کا معنی ہوتا ہے انتہائی پاکیزہ, دا موسٹ ہولی, انتہائی پاکیزہ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور وزن ہم نے چوتھا جو لیا تھا وہ کیا تھا؟ فعول. یہ جو فعول ہے اس میں کوئی شد نہیں ہے, یہ آپ کا ہے ایسے فعول, اس میں کوئی شد نہیں ہے. اور اس وزن پہ آپ کا کیا بنتا ہے؟ جیسے صبور. صبور, صبور کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ صبر کرنے والا, ویری پیشنٹ. اسی طریقے سے شکور, بہت زیادہ شکر کرنے والا, ایسے شکور, بہت زیادہ شکر کرنے والا. یا اسی طریقے سے ودود, ودود یعنی بہت زیادہ محبت کرنے والا, ویری لونگ. یا اسی طریقے سے ولود, ولودن, ولودن کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ بچے جننے والی, یعنی ویری فرٹائل, فرٹائل جسے ہم کہتے ہیں, یعنی بہت زیادہ بچے جننے والی, بچے پیدا کرنے والی. حدیثوں کے اندر بھی آیا نا, یعنی ایسی عورت سے نکاح کرو جو کیا ہو, جو زیادہ بچے جننے والی ہو. ٹھیک ہے. تو ولودن بھی آ گیا, تو وہاں پر بھی ولود کا لفظ آتا ہے. اسی طریقے سے بہت زیادہ حسد کرنے والا, حسودن, کس وزن پہ ہے؟ فعول کے وزن پر ہے. بات کلیئر ہوگی؟ اسی طریقے سے پھر ہم ایک اور وزن لیتے ہیں جو ہمارا پانچواں ہے, وہ ہے فعیل. فعیل کے وزن پہ جیسے ہمارے پاس آئے گا, جیسے یہ ہمارے پاس ہے فعیل. فعیل کے وزن پہ ہمارے پاس مشہور اگزامپل آتی ہے صدیق. اور صدیق کسے کہا جاتا ہے؟ سچے دوست کو, یعنی بہت زیادہ سچا دوست. ٹھیک. اسی طریقے سے قسیس, بہت زیادہ پادری, پریسٹ. اسی طریقے سے ایک اور وزن ہمارے پاس آتا ہے فعلتن. ہاں, کون سا والا؟ یہ فعلتن والا وزن, اس کو لکھ لیتے ہیں فعلتن. اور فعلتن کے وزن پہ ہمارے پاس ایک قرآن کی آیت ہے سورہ ہمزہ, وہ ہمارے پاس آتی ہے فعلتن جاتا ہے ہمزتن, ہمزتن اور لمزتن. ہمزتن بہت زیادہ تعان کرنے والا, بیک بائٹر. لمزتن بہت زیادہ عیب نکالنے والا, فالٹ فائنڈر. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا آپ کا فالٹ فائنڈر, اور یہ ہو گیا بیک بائٹر. یعنی یہ ہوتا ہے بیک بائٹنگ کرنے والا, اور یہ ہوتا ہے عیب ڈھونڈنے والا, عیب نکالنے والا, نکتہ چینی کرنے والا, جو بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ بھی ایک دوسرے کی نکتہ چینی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت خوب. تو اسی طریقے سے ایک اور وزن ہمارے پاس جو زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے فعلان یا فعلان یا فعلان. اب دیکھیے دونوں سیم ہے, بس یہاں پر ایک تو ضمہ ہے ایک پر جو ہے دو پیش ہے.
جیسے اسی وزن پہ آتا ہے فعلان کے وزن پہ کسلان، بہت زیادہ سست، بہت زیادہ لیزی. یا اسی فعلان کے وزن پہ آتا ہے شیطان، انتہائی سرکش، ڈیول. یا اسی سے فعلان رحمان، بہت زیادہ رحم کرنے والا، غضبان، بہت زیادہ غصہ والا، غسلان، بہت زیادہ دھونے والا، عطشان، بہت زیادہ پیاسا. ٹھیک، تو پھر اسی طریقے سے آپ ساری چیزیں انشاءاللہ لکھیں گے تو باقی انشاءاللہ اوزان آپ نے یاد کرنے ہیں. جیسے ہمارے پاس ایک اور وزن آتا ہے جو ہے فعیل. فعیل کے وزن پہ جیسے آئے گا خبیر. خبیر کا لفظ دیکھا، وزن آپ کے ذہن میں ہے بھائی اسم مبالغہ کا ہے تو بہت زیادہ خبر رکھنے والا. یا اسی طریقے سے سمیع، بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ کا ترجمہ کرنا ہے. اسی سے رحیم، بہت زیادہ مہربان. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحیم وہاں پر کیا ہے؟ اسم مبالغہ ہے، بہت زیادہ مہربان. یا اسی طریقے سے قرآن نے استعمال کیا حکیم، بہت زیادہ حکمت والا، حکیم. اور علیم، جو علیم ہم نے ابھی اس سے پہلے لکھا تھا نا، یہاں پر جو ہم نے یہاں پر لکھا تھا زید علیم فاطمہ علیم، تو وہی ہے علیم فاعل کے وزن پر ہے، بہت زیادہ جاننے والا، آل نوئنگ. یا اسی طریقے سے قرآن نے استعمال کیا بصیر، صاد سے بصیر، بہت زیادہ دیکھنے والا، آل سینگ. پھر اسی طریقے سے فاعول کا وزن آئے گا اکول، بہت زیادہ کھانے والا. ہمارے پاس کہاں ہے بھائی؟ یہ دیکھیے فاعول کا وزن آئے گا. یا اس طریقے سے کوئی بھی وزن آپ اس میں لے لیجئے انشاءاللہ تو بات انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. یا اکول، بہت کھانے والا، یعنی اتنا کھانے والا کہ پورا اکیلا ہی صاف کر دے گا، تو یہ ہوتا ہے زیادتی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یعوس، بہت زیادہ مایوس، غلوم، بہت زیادہ ظلم کرنے والا، جہول، بہت زیادہ جاہل، عجول، بہت زیادہ جلد باز. اس سے پھر آپ کا آتا ہے ہمارے پاس فعال. فعال کے وزن پر کبار، بہت زیادہ بڑے. ٹھیک، تو اسی طریقے سے فعال بغیر تجدید کے، یہ والا فعال کا وزن ہے. اس میں آئے گا عجاب، بہت زیادہ عجیب، ویری امیزنگ. اس طرح سے ایک اور وزن ہے ہمارے پاس فاعول. فاعول کے وزن پہ جیسے آتا ہے قیوم، بہت زیادہ ہمیشہ قائم رہنے والا. قیوم ہوتا ہے بہت زیادہ قائم رکھنے والا بھی، دا سسٹینر جسے ہم کہتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہے فاعل. فاعل کے وزن پر آئے گا حذر، بہت زیادہ محتاط، ویری کوشس. یا خصم، بہت زیادہ جھگڑالو، گریٹ اپوننٹ. یا اس طریقے سے ہمارے پاس ایک وزن آیا تھا یہاں پر فاعول. فاعول فاروق، بہت زیادہ فرق کرنے والا. جاسوس، بہت زیادہ جاسوسی کرنے والا. ٹھیک. اس کے بعد مفعل. مفعل کی پیٹرن پہ کیا آئے گا؟ مفعل کے پیٹرن پہ آئے گا مجزم، بہت زیادہ مضبوط کرنے والا، ویری اسٹرانگ. ٹھیک. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ مفعال. مفعال کے وزن پر آئے گا منعام، بہت زیادہ عطا کرنے والا، انعام دینے والا. یا اس طریقے سے ہمارے پاس ایک اور وزن نیچے آتا ہے مفعیل. مفعیل کا معنی، مفعیل کے وزن پہ آئے گا جیسے منطیق، بہت زیادہ بولنے والا. یعنی ایک اور کہانی آپ سنیں گے نا کہ بھائی وہ خالہ جان اتنی باتیں کرتی ہیں کہ اگر فون کی بیٹری ختم نہ ہو تو مغرب سے عشاء تک بولتی رہیں گی، تو اس کے اندر ایک زیادتی ہے. تو یہ منطیق جو ہے یعنی بہت زیادہ بولنے والے کے لیے آتا ہے، اس میں مبالغہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ نے یہ اوزان یاد کرنے ہیں. جب یہ اوزان یاد ہوں گے تو اسما جب آپ کے سامنے آئیں گے یا کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ خود بخود پہچانیں گے کہ بھائی یہ کس جو ہے وزن پہ آیا ہے اور یہ کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے. تو مین آپ کے پاس یہ اوزان ہے کیونکہ ان کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، بس ان اوزان کو ہی آپ نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک جملہ یہاں پر لکھتا ہوں، جیسے اللہ رزاق لعبادہ. اللہ رزاق لعبادہ. ٹھیک ہے. کیا مانا؟ کہ اللہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ رزق دینے والا ہے. اللہ رزاق، اللہ بہت زیادہ رزق دینے والا ہے لعبادہ، اپنے بندوں کو. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے بنائیں گے. یا اب علامتن ہمارے پاس آیا تھا تو ہم لکھیں گے فلاں دین کے علوم میں بہت بڑا عالم ہے. فلاں دین کے علوم میں کیا ہے؟ بہت بڑا عالم ہے. تو ہم لکھیں گے فلان علامتن. فلان علامتن، ایسے فلان علامتن. علامتن ہمارا فعالتن کے وزن پہ ہے.
فلان علامۃ کس میں؟ فی علوم، فی علوم، کس علوم میں؟ فی علوم الدین، علوم الدین۔ اب یہ آپ کا مرکب اضافی والی کنسٹرکشن ہے، اور مرکب اضافی مل کر یہ آپ کا مجرور بن رہا ہے کیونکہ آپ کا پیچھے حروف جارہ کا فی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی فلاں دین کے علوم میں بہت بڑا عالم ہے، یا اس طرح سے ہم کہیں گے اللہ انتہائی پاکیزہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ قدوس لا نقص فیہ، اللہ انتہائی پاکیزہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس طریقے سے اللہ بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے، وہ نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اللہ شکور یجزی المحسنین، یجزی المحسنین، اللہ بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے، وہ نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے، ٹھیک؟ اسی طریقے سے محمد بہت سچا دوست ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ محمد صدیق لا یکذب ابدا، محمد بہت سچا دوست ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ ساری چیزیں پھر جملوں کے اندر بھی لا سکتے ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ وزن کون سا ہے، اس پر کیا بنانا ہے، اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ خود بخود پھر سمجھ میں آنے لگیں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اب قرآن سے بھی میں آپ کو کچھ مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ آپ قرآن سے بھی انشاءاللہ اس کو سمجھ لیجئے۔ ہمارے پاس ایک مثال آتی ہے قرآن میں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں آتا ہے سورہ ابراہیم کے اندر، غالباً سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ صبارین شکور کا لفظ آتا ہے، دیکھیں ہمارے پاس موجود ہے، دھیان رکھیں کیا ہے، اس میں مبالغہ اس کے اندر آیا ہے، ٹھیک؟ دیکھیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ یہ جو صبارن ہے نا، یہ کس وزن پہ آیا ہے؟ فعالن کے وزن پر، لیکن فعالن یہاں پر کیا ہے؟ دو پیش کے ساتھ ہے، اگر ہم اسی کو دو زیر لگائیں گے نا تو یہ بنے گا فعالن، تو یہاں پر یہ حالت جرم ہے، اس کی وجہ ہے، اصل میں یہ ہے صبارن، صبارن، لیکن یہاں پر دو زیر میں آنے کی وجہ ہے، پیچھے کوئی وجہ ہے، اس وجہ سے صبارن آیا ہے، ورنہ ہے یہ صبارن، ٹھیک ہے؟ بہت خوب، تو یہ آپ کا آتا ہے فعالن کے وزن پر، ٹھیک ہے جی؟ تو کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور اسی طرح ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ نکالو اپنی قوم کو کس سے؟ اندھیروں سے، من الظلمات، کس کی طرف؟ اجالے کی طرف، الی النور کی طرف، اور وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں خبردار کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے، ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے، لکل صبار شکور، ہر اس انسان کے لیے۔ صبار فعالن کا وزن ہے، اس میں مبالغہ ہے، اور اس میں مبالغہ میں بہت زیادہ کا معنی آتا ہے، کرنے والے کا مفہوم آتا ہے، تو کیا ہم نے فرمایا؟ انسان کے لیے، ہر اس انسان کے لیے جو لکل، جو صبر کرنے والا، بہت زیادہ صبر کرنے والا، و شکور، اور بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے، ٹھیک نا؟ یعنی ہر اس انسان کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے۔ تو اب صبار یہاں پر جو آ گیا نا، اس کے اندر ہمارا جو مادہ ہے وہ ہے صاد، با اور را۔ شکور کے اندر جو مادہ ہے وہ ہے شین، کاف اور را۔ اب یہ صبار جو ہے یہ آپ کا آتا ہے فعالن کے وزن پر، اور یہ جو شکورن ہے یہ آتا ہے فعولن کے وزن پر، دونوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ ہے ہوا کیسے، یہ حالت جر میں آیا کیوں؟ کیونکہ کلی جو ہے یہ آپ کا مضاف ہے، اور صبار جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ اب جب یہ مضاف الیہ ہے تو شکورن جو ہے یہ اس صبار کی صفت ہے، تو صفت ہونے کی وجہ سے یہ بھی آپ کا حالت جر میں آ گیا، کیونکہ صفت جو ہوتی ہے وہ اپنے موصوف کو کیا کرے گی؟ فالو کرے گی، اعراب، جنس، عدد اور وسعت کے اعتبار سے، اس وجہ سے شکور بھی یہاں پر حالت جر میں ہی آ گیا، کیونکہ یہ صبار کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے سورہ غافر کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غالباً آیت نمبر 35 ہے، الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم
कबुरा मक़तन इंदल्लाहि व इंदल्लज़ीना आमनू कज़ालिका यत्बअुल्लाहु अला कुल्लि क़ल्बिन मुतकब्बिरिन जब्बार। तो वहाँ पर जब्बार का लफ्ज़ आ गया है, और जब्बार का लफ्ज़ भी आपका किस वज़न पे आता है? फ़आल के वज़न पे आता है। चलिए देखते हैं, ये देखिए, الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ تو یہ ہے جیم با اور را مادہ۔ تو یہاں پر یہ جبارین حالت جر میں آیا ہے کیونکہ یہ صفت ہے۔ صفت کس کی ہے؟ متکبر کی ہے، کیونکہ متکبر مضاف الیہ ہے، اس وجہ سے یہ حالت جر میں آ گیا۔ اصل میں ہمارا ہے فعالن کا وزن، تو یہ حالت جر میں صفت ہے مضاف الیہ کی، اس وجہ سے آیا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی سند کے، بغیر سلطان اتاہم، کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، کہ جو ان کے پاس آئی ہوئی بڑی بیزاری کی بات ہے، یہ اللہ کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی۔ اسی طرح اللہ مہر لگا دیا کرتا ہے ہر اس شخص کے دل پر، کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیا کرتا ہے ہر اس شخص کے دل پر، علی کل قلب، ہر اس شخص کے دل پر جو کیا ہو؟ متکبر جبار، جو بہت زیادہ متکبر اور سرکش ہو۔ تو اب جبار کا ترجمہ یہاں پر سرکش کا ہوا، بات کلیئر ہوگی؟ تو بہت زیادہ کا ترجمہ بھی آپ اس کے اندر کریں گے کیونکہ یہ اس میں مبالغہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے سورہ ابراہیم کے اندر، آیت نمبر 34، وہاں پر آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ تو کفارن کا لفظ آتا ہے، اور کفارن کا لفظ جب آتا ہے وہاں پر وہ دو پیش کے ساتھ آتا ہے۔ یہ دیکھیں کیا ہے، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ تو کفارن جو ہے یہ فعالن کے وزن پر ہے، کاف فا اور را اس کا مادہ ہے، اور اس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم نے اسے سوال کیا، جو کچھ تم نے اسے مانگا، اس نے وہ سب کچھ دیا، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے ہو۔ یقیناً انسان بڑا ہی کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور بہت زیادہ ناشکرا ہے، بہت زیادہ ناشکر کرنے والا ہے، بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے۔ تو کفارن بہت زیادہ ناشکرا، کلیئر ہوگی بات؟ تو یہاں پر دیکھیے ظلومن آ گیا، یہ آپ کا آتا ہے فاعولن کے وزن پر، وا لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کفارن یہ فعالن کے وزن پہ آتا ہے، اور اس کا جو مادہ ہے وہ ہے کاف فا اور را، تو یہ آپ کو معلوم ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ساری چیزیں آتی ہیں اس میں مبالغہ کے طور پر ان کو کس طریقے سے سمجھنا ہے اور کون سے اوزان آپ کو یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کفارن آپ کا فعالن کے وزن پر آتا ہے، یہ واحد مذکر ہے، حالت رفع میں ہے، کیونکہ یہ صفت ہے، کس کی صفت ہے؟ یہ ظلومن کی صفت ہے، اس وجہ سے حالت رفع میں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ اسراء کے اندر آتا ہے، آیت نمبر 27 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ وہاں پر کفورا بھی آ گیا ایک جگہ، چلے دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں، ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اب اس کے اندر کیا آتا ہے بھائی؟ یقیناً مال کو فضول اڑانے والے شیاطین کے بھائی ہیں، اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے، بہت ہی ناشکرا ہے، کفورن، بہت ہی ناشکرا ہے۔ تو کفورن کافارا مادہ ہے، یہ فعولن کا وزن ہے، کون سا وزن ہے؟ ایسے فعولن کا وزن ہے، حالت کس میں ہے؟ حالت نصب میں ہے، واحد مذکر ہے، ٹھیک؟ کفورن حالت نصب میں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے، کس کی خبر ہے؟ یہ خبر جو ہے نا کفورن، یہ خبر ہے اس کی، اس کانا کی خبر ہے، اور کانا کیا ہے؟ یہ فعل ناقصہ ہے، اور فعل ناقصہ جو ہوتا ہے یہ لیسا کی طرح عمل کرتا ہے، خبر کو کیا کرتا ہے؟ خبر کو نصب دیتا ہے، اسی وجہ سے یہ جو خبر آپ کی آ گئی یہ حالت
نسب میں آ گئی اس کانا کی وجہ سے، کانا کی خبر کی وجہ سے۔ سورہ مائدہ ہمارے پاس ہے، آیت نمبر 22، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ٹھیک نا؟ تو اس کے اندر بھی آپ کا ایک جمع کا صیغہ آ گیا ہے، اس کو انشاءاللہ دیکھ لیجئے، بات کلیئر ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ تو جبارین یہاں پر آ گیا، انہوں نے کہا اے موسیٰ، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا اے موسیٰ اس میں تو بڑے زوراور لوگ ہیں اور ہم اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، ٹھیک نا؟ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے تب تک، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو جبارین یہاں پر آ گیا، جبارین ہمارا جو ہے یہ ہے جیم با اور را، مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے، اور یہ آپ کا آتا ہے فعالین کے وزن پہ۔ کس وزن پہ آتا ہے؟ ایسے، فعالینا۔ اب یہ فعالین آپ نے اس کے اندر نہیں دیکھا ان اوزان کے اندر، کیونکہ یہ جمع ہے، یہ جمع کا ہے، یعنی یہ جمع کا وزن ہے، ہم لکھیں گے یہاں پر جمع مذکر، یہ جمع مذکر ہے جبارین، ٹھیک؟ اور حالت نصب میں ہے۔ حالت نصب میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ یہ صفت ہے اس قومن کی۔ قومن یہاں پر حالت نصب میں ہے اور جبارین بھی یہاں پر حالت نصب میں آ گیا، کیونکہ جبارین صفت ہے قومن کی، اور قوم جو ہے یہ ایک کیا ہے؟ ایک کولیکٹیو ناؤن ہے، اور قومن حالت نصب میں ہے، اور وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ قومن کی حالت نصب میں آنے کی وجہ جو ہے یہ انا ہے، کیونکہ انا کیا کرتا ہے؟ یہ حروف ناصبہ میں سے ہے، یہ نصب دیتا ہے۔ تو بات یہاں تک کلیئر ہوگی۔ تو آپ نے یہ ساری چیزیں اب الحمدللہ سمجھ لی کہ اسم مبالغہ ہوتا کیا ہے۔ وہ اسم ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ کا معنی پائے جائیں، اور اس کو مصدری معنی کی زیادتی کہا جاتا ہے، اور یہ اسم المبالغہ کے اوزان ہیں جو آپ کو یاد کرنے ہیں۔ گرین پین سے جو لکھے ہیں یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یلو پین والے بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کا استعمال اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ قرآن میں تو کچھ ہی اسم مبالغہ کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کو انشاءاللہ آپ نے سمجھنا ہے۔ باقی عربی زبان کے اندر یہ ساری چیزیں آپ نے یاد رکھ لینی ہے۔ تو الحمدللہ اسم المبالغہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس کلاس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے تو اس ویڈیو کو لازماً آپ شیئر کر لیجئے، تاکہ اور آپ کے جو دینی بھائی اور بہنیں ہیں ان کو بھی فائدہ ہو سکے۔ اور اس ویڈیو کو آپ ضرور لائک کیجئے گا انشاءاللہ، کمنٹ بھی کیجئے گا، اور جہاں پر آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو انشاءاللہ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ دوبارہ سے اگلی کلاس میں سمجھایا جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں یہ پوری کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے، رہنما مصطفیٰ